अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। ये वो सहाबी हैं जो अशरा मुबशरा में शामिल होते हैं। अशरा मुबशरा यानी 10 ऐसे बशारत वाले सहाबा जिसको अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत दी थी, और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनमें से भी एक हैं। और ये साबिक़ून अल-अव्वलून में भी आते हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को मुबारकबाद देता है जो साबिक़ून अल-अव्वलून में हैं, यानी वो सबक़त ले गए। यानी जितने भी दुनिया के अंदर जो लोग हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा सबक़त लेके जाने वाले। जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू किया तो सबसे पहले एक्सेप्ट किए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बने थे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है ऐसे सहाबा में है। ज़ाहिर से बात है मक्के के अंदर हैं, खुरैश ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। इनके वालिदा का जो नाम था वो शिफा था। इनके जो वालिद साहब थे एक ताजिर थे, बिजनेसमैन थे। इनको जो है जब तिजारत के लिए वो बाहर गए थे मक्के से, तो वापसी के दौरान उनके कुछ दुश्मन थे, उनको उन्होंने क़त्ल कर दिया। तो जाहिर से बात है कि मतलब इनका जो बचपना थोड़ा सा जो है गरीबी में गुजरा। इनके वालिदा भी थोड़ी सी जो है गरीबी में गुजरी थी इनकी, मगर ये जो है तिजारत किया करते थे। तो बचपन से ही इनको थोड़ा सा वालिद साहब के साथ रहने की वजह से तिजारत का एक आइडिया इनके पास था। खुरैश के अंदर इनका कोई बड़ा पोजीशन इनको नहीं दिया गया था, ना ही मक्का के लोगों को, काबे के जो है जो मुतवल्ली के जो लोग होते हैं ज़्यादातर खुरैश के लोग थे, मगर इनको कोई बड़ा पोजीशन इस वजह से नहीं दिया गया था कि ये थोड़ा सा माली हालत इनकी मक्के के अंदर अच्छी नहीं थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नाम था वो इस्लाम लाने से पहले वो अब्दुल काबा यानी काबा का बंदा इस तरीके का नाम था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इनको बाद में मुसलमान होने के बाद इनका नाम चेंज कर दिया और जो है अब्दुर्रहमान जो है रखा गया, यानी अब्दुल काबा निकाल के अब्दुर्रहमान। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे कि जिसके नाम के अंदर शिर्क था, यानी काबे का, हम काबे की इबादत नहीं करते और ना ही काबे को खुदा मानते हैं, तो काबे का ग़ुलाम कहना ये जो है शरीयत के ख़िलाफ़ था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अब्दुल काबा नाम हटा के अब्दुर्रहमान बिन औफ बोल के जो है नाम रखा था। ये जो है बनु ज़हीर बोल के एक कबीला था, उससे ताल्लुक़ जो है इनका था। ये ऐसे सहाबी हैं जो शुरुआत में मुसलमान हुए थे, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया क्या करते। जैसे आपको भी मैंने बताया है कि मक्के के अंदर जो शुरुआत में लोग जो मुसलमान हुए हैं, तो मक्का के मुशरिकीन ने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया। तो उसमें से ये एक सहाबी हैं। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि आप हिजरत करके हबशा चले जाएं। तो ये वो सहाबी हैं जो मुसैब बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा के साथ हिजरत करके हबशा चले जाते हैं, और उनको पता चलता है कि जो है मक्के के अंदर सारे लोग मुसलमान हो जाते हैं, ये एक अफवाह फैलती है। ये सुन के लोग फिर वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी जाती है। तो फिर ये मदीने को जो है ट्रैवल करते हैं, यानी मदीना की तरफ। जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चले जाते हैं, तो बाद में जो भी लोग मुसलमान होते हैं वो भी एक एक करके मक्के से मदीने चले जाते हैं। तो मक्के के अंदर से जो लोग हिजरत करके मदीना जाते हैं इनको मुहाजिर कहा जाता है, और मदीना के अंदर जो मुसलमान हो गए सहाबा और जो ये मुहाजिर की मदद करते हैं उनको अंसार कहते हैं, यानी मदद करने वाला। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उसूल, बेहतरीन उसूल ये था कि मदीना जाने के बाद मक्के से जो भी लोग आते हैं उनको जो है आपस में जो है मोहब्बत पैदा करने के लिए और फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए जो है दोनों को मिला के कह देते हैं कि मतलब इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ऐसा ही इनका हुआ कि जब ये मक्के से लेके मदीना पहुँचे तो एक सहाबी हैं जो साद बिन रबीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्ती करा दी इनकी।
اب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف آپ کو جو چاہیے آپ ہم سے لے سکتے ہیں، میں مدینہ کے اندر بہت بڑا مالدار شخص ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میری ہاف جو بھی جائیداد ہے یا بزنس ہے جو مال ہے وہ آپ کو دے دوں گا، اور میری 2 بیویاں ہیں، اگر جس کو آپ پسند کرتے ہیں تو جو ہے آپ جو ہے میں خلا اس کو طلاق دے دوں گا، اور جو ہے عدت ختم ہونے کے بعد آپ اس کو نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں جو ہے مہاجر کا جو ہے مدد کرنے کا ایک بہت بڑا جو ہے طریقہ تھا، کیونکہ مکہ کے جو مشرکین اتنا ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے کہ جو صحابہ وہاں سے جو نکل کے آئے ہیں سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، مال دولت بزنس جائیداد زمین سب کچھ چھوڑ کے وہ مکے سے لے کے جو ہے مدینہ آئے ہیں۔ تو مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اصول تھا۔ جب یہ آفر دیا گیا تھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے صرف آپ ہمیں جہاں پر بازار ہے بازار کا رستہ آپ بتا دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال کے اندر اور جو ہے سب کے اندر برکت عطا کریں، ان کو کہتے ہیں۔ تو سعد بن ربیع جو ہے کہتے ہیں کہ بقیع کے پاس بائیں جانب، یعنی ابھی جو جنت البقیع ہے وہاں پر، تو لیفٹ سائڈ میں جو ہے ایک بازار ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے جا سکتے ہیں۔ تو صبح صبح یہ جاتے ہیں وہاں پر الحمدللہ، اور کچھ وہاں سے کما کے کچھ گھی اور کچھ تیل ویل لاتے ہیں، اور پھر وہ تھوڑا جو ہے بزنس کرنا شروع کرتے ہیں، اور بہت کم وقت میں اتنا اچھا بزنس کرتے ہیں اور صحیح بزنس کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارا جو ہے مال جمع ہو جاتا ہے، بہت سارا جو ہے یہ لوگ بزنس میں فائدہ اور منافع کماتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کچھ کپڑے ایسے پہنتے ہیں جو تھوڑا زعفرانی ہوتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آج تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول میں نے جو ہے نکاح کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا مبارک ہو، اب جو ہے آپ نے جو ہے مہر کے اندر کیا دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے میں نے نکاح کے اندر مہر میں جو ہے کھجور کی گٹلی کے برابر میں نے سودا ادا کیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ولیمہ ضرور کرنا، چاہے وہ ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو یا بکری کیوں نہ ہو، یعنی ایک بکرا تو بھی کم از کم کھلا کے لوگوں کو۔ آج ہم دیکھیں صحابہ جو ہے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں ان کا نکاح ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پر دادا کے جتنے بھی خاندان والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مہر کے بارے میں کم ڈسکس کرتے ہیں اور جہیز کے بارے میں زیادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا دیں گے وغیرہ۔ اور دوسری بات ولیمہ ہم جو ہے نہیں کرنا چاہتے اور کرتے بھی ہیں تو دلہن کا پیسہ اور ہمارا پیسہ مکس کر کے ولیمہ کا نام جو ہے کرتے ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں جس کو ہمیں سدھار لینا چاہیے۔ اب اتنی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت اتنی بڑی کہ تقریباً ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ 4000 درہم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اتنا تم رقم لے کے آ گئے تو تم نے گھر کے اندر کیا چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ 4000 درہم میں نے گھر کے اندر بھی چھوڑا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو مال کے اندر جو ہے برکت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے مال کے اندر برکت عطا فرمائے، اور جو تم نے گھر کے اندر رکھا ہے اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے دعا کرنے کی وجہ سے اس کے بعد ان کا مال اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اور تفاصیل کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کے جتنے بھی وائف ہیں، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شادی نہیں کر سکتے تھے، تو ان کا جو خرچ ہے یہ جو ہے بالکل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سنبھال لیے تھے۔ یعنی جو ہے جہاں پر بھی جو بیت المال کا جو ہوتا تھا اس میں سے ان کے جتنے بھی وائف اس وقت میں زندہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے جتنے بھی اخراجات پورا ہوتے تھے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے مطلب جو فنڈ جو انہوں نے دیا تھا اس سے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے ایک ایکسپینسو جگہ تھی اس زمانے میں، 1400 سال کے پہلے کی بات کروں، آج تو ہر ایک اسکوائر فٹ بہت ہی جو ہے لاکھوں اور کروڑوں میں جاتا ہے، بٹ اس وقت میں جو ایکسپینسو جگہ یعنی جہاں پر جو ہے کھجور کے باغ تھے، جہاں پر ایک بہت بڑا اسے انکم آتا تھا، اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا اور کہہ دیا کہ جو ہے اس کا سارا جو انکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں ازواج مطہرہ ہیں ان کے نام پہ ہم کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی قربانی الحمدللہ، اور جتنا وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ بھی ان کو اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ کا موقع تھا
کہ عراق کو بھی جنگ کرنا تھا تو فیصلہ یہ ہوا. اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کرتے تھے اور ہر رائے مشورہ کے اندر عبد الرحمن بن عوف کو رکھتے تھے. وہ ڈسکشن میں حضرت عمر نے کہا کہ میں خود جو ہے اس جنگ کو لیڈ کروں گا اور وہاں پر عراق جاؤں گا. تب جو ہے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں, اگر آپ ایک مسلمان جماعت کو بھیج کے وہاں پر فائٹ کرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ان کو شکست ہو جاتی ہے, ہار بھی جاتے ہیں, تو ایک چھوٹا سا قبیلہ مسلمانوں کا ہار جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ آپ ایز اے خلیفہ وہاں پر کچھ آپ کو ہو گیا تو سارے جو مسلمان ہیں, جتنا بھی اسلام پھیلا ہے, اس پہ جو ہے ایک دھبا آ جائے گا, اور دوسری بات جو ہے مسلمان جو ہے بہت ہی زیادہ کمزور پڑ جائیں گے. تو ان کی بات سارے صحابہ مانتے ہیں اور پھر جو ہے عبد الرحمن بن عوف کو پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیے بتائیے کہ کون جو ہے اب عراق جیسا جو ہے اتنی بڑی کنٹری کو جو ہے لیڈ کرنا ہے اور وہاں پر ابھی جنگ کرنا ہے, تو وہاں پر اسلام پھیلانا ہے, تو کون یہ ذمہ داری لے گا. تو پھر خود جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ایک شخص مجھے پتا ہے جو اس کو لیڈ کر سکتا ہے اور پھر جو ہے وہاں پر جا کے جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتا ہے اور اسلام کی دعوت دے سکتا ہے. تب حضرت عمر پوچھتے ہیں کون ہے وہ شخص. وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص میں ہی ہوں, یعنی میں عبد الرحمن بن عوف ہوں جو ہے لیڈ کر سکتا ہوں. تو سارے لوگ جو ہے تکبیر کہتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عراق جو ہے فتح کرتے ہیں. یعنی یہ مالدار بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ بہت بڑے جو ہے ماشاءاللہ بہادر صحابی تھے, اور اس سے زیادہ جو ہے یہ متقی صحابی تھے. بہت ہی زیادہ جو ہے تقوی, اتنا تقوی تھا کہ جو ہے ان کے اگر آپ دیکھا جائے کہ ان کے اندر اتنا تقوی تھا کہ ایک مرتبہ یہ نفل روزہ رکھے ہوئے تھے, تو جب ان کے سامنے کچھ کھجور جو ہے لا کے پیش کیے, جیسے انہوں نے دیکھا کہ کئی قسم کے کھجور ان کے سامنے پیش کیے ہیں تو وہ کافی رو پڑے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے سے بہتر مصعب بن عمیر تھے. یعنی مصعب بن عمیر کا واقعہ بھی میں آپ کو بتایا ہوں, تھوڑا اسکرول کریں گے تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی مالدار صحابی تھے, بٹ اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچہ کر دیا. جب ان کا موت کا وقت آیا, یعنی جب شہید ہو گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جو ہے ان کو جو کفن پہنانے کے لیے بھی کپڑا میسر نہیں تھا. تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے کفن جو ہے چہرے پہ اوڑھ دیں اور جو جگہ باقی اس پہ گھاس یعنی خس بول کے گھاس سے اس کو جمع کر کے دفن کر دیں. یہ جو ہے سچویشن تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سے بہتر تھے مصعب بن عمیر, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں نہیں دیا بلکہ آخرت میں تو ان کو ملتا ہے. مگر مجھے نا ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جو ہے دنیا کے اندر ہی سب کچھ مجھے دے دیا. یہ اتنے متقی صحابے تھے, اور بہت سے صحابہ کا جو ہے نام لیتے ہیں ساتھ میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے ایک مرتبہ جیسا عراق کو جانے کا موقع ملتا ہے جو ہے جہاد کے لیے بھی, تو ایسے وقت میں 1500 یعنی 1500 کیملز جو ہے اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرتے ہیں. سوچ کے دیکھیں کہ آج بھی اگر کیمل کی قیمت اگر اٹھا لیں تو 1500 کیملز جو ہے اور 500 ہارس یعنی گھوڑے, وہ جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں. اتنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو سوچ کے دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا مال تھا. اس کے علاوہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو یہ جو ہے ایک طے کرتے ہیں کہ میرا جتنا بھی جائیداد ہے, جتنا بھی ہمارے بزنس میں سے جو انکم آتا ہے, وہ انکم جو ہے بدری صحابہ کو اسپریڈ کر دیا جائے, بدری صحابہ کو دے دیا جائے. تو بدری صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگ بدر کے اندر شامل ہوئے, جو تقریباً 313 صحابی تھے. اب اس وقت تک جو ہے صرف 100 صحابی جو ہے اس وقت میں بدری صحابی زندہ تھے. تو سارے لوگوں کو جو ہے 300 دینار جو ہے ہر مہینہ دینے کا انہوں نے اعلان کر کے انتقال ہو گئے تھے. تو ایسے وقت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہیں, کیونکہ عثمان اس وقت میں خلیفہ بھی ہوتے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بھی چاہیے 300 دینار جو عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے بدری صحابہ کو؟ تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں, میں ضرور ان سے جو ہے مال لوں گا, کیونکہ ان کا مال بہت ہی پاکیزہ ہے اور وہ بہت ہی بہترین تجارت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اندر مال کے اندر اتنا برکت دیا ہے, تو ضرور میں ان کے مال سے 300 جو درہم ہے ہر مہینہ میں ضرور لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ ان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ بنے,
اور انہوں نے جو نام پیش کیے تھے تو ان کا نام سحر فہرست میں تھا، یعنی انہوں نے ایک ٹاپ میں ان کا نام لکھا تھا کہ میرے بعد خلیفہ بہتر یہ کہ یہ بنے۔ مگر کبھی بھی جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے خلافت قبول نہیں کی۔ جب حضرت عمر کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، جب ان کو آفر کیا گیا کہ آپ خلیفہ بن جائیں تو انہوں نے بالکل منع کر دیا، سوچ کے کہ مطلب تقریباً پوری دنیا پہ اسلامی حکومت تھی اور جو ہے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ آج ہم تھوڑی سی MLA کی سیٹ کے لیے یا تھوڑی موٹی سیٹ کے لیے ہم ایمان بیچ دیتے ہیں، تو یہ صحابہ کا ایمان دیکھیے کہ پوری دنیا پہ حکومت ہے اور یہ منع کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہے یا تو چلانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے جواب دینا ہے۔ تو قبیلہ بنو کلب کا ایک بادشاہ تھا، تو سخا بن عمر یہ عیسائی تھے۔ جب ان کے پاس جنگ کرنے کا موقع آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کو پگڑی باندھ کے سر پہ پگڑی باندھی اور جو ہے ان کو جھنڈا دیا اور کہا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور پھر جو ہے جب یہ مان لیتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ان سے جنگ نہیں کرنا، اور جو ہے اس کے بعد میں جنگ کرنے کے لیے کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں اور تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں تب تم ان سے جو ہے جنگ کرنا۔ تو یہ جو ہے جاتے ہیں اور جو ہے تقریباً 3 دن تک اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور ایک علاقہ ہے دومت الجند بول کے، اس علاقے پر پہنچتے ہیں اور پھر وہ جو ہے 3 دن تک اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ نصرانی بادشاہ ہوتا ہے، اس کو اتنا امپریشن ہوتا ہے کہ مطلب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ میں ان کی جتنی بھی سلطنت کے کئی لوگ جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ تم وہاں پر جانا، اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کی بیٹی سے تم جو ہے نکاح کر لینا۔ اسی طریقے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں اور پھر یہ مدینہ جو ہے لے کے آ جاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ان کے 20 بیٹے تھے اور 8 لڑکیاں تھیں، یعنی 28 ان کی پوری جو ہے اولاد تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت سی تعریف الگ الگ جگہ جو ہے کی ہے۔ ایک مطلب ایسا بھی ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے ایک جگہ یاد دلائی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شام کو جا رہے تھے، یعنی شام ایک علاقہ ہے، ایک کنٹری، وہاں پر جا رہے تھے، وہ پہنچے نہیں۔ وہاں پر معلوم ہوا کہ طاعون کی بیماری ہے، طاعون ایک پلیگ ایک بیماری ہوتی ہے، آج کرونا وائرس جیسا پھیلا ہے، اس سے سمجھو کہ 1000 گنا زیادہ خطرناک بیماری ہے پلیگ بیماری۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فوج سے رک جاتے ہیں اور وہ اندر انٹر نہیں ہوتے۔ تو اس میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیسا، آپ موت سے تھوڑی نہ ڈر رہے ہیں، آپ کو جانا چاہیے اندر وغیرہ، اس طریقے کے رائے مشورہ وہ لوگ دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے رائے مشورہ لیتے ہیں کہ آپ بولیے کہ کیا صحیح ہے۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس علاقے میں طاعون ہو تو تم وہاں پر مت جاؤ، اور آلریڈی جہاں پر تم ہو اگر جہاں پر طاعون پہنچ گیا تو وہاں سے تم مت نکلو، اور آپ شام کو ابھی انٹر نہیں ہوئے ہیں اور وہاں پر طاعون ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں سے نکل کے مدینہ آ جائیں۔ تو ان کی بات جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مانتے ہیں اور پھر وہ واپس جو ہے مدینہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا انتقال ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو برابر ان کا ساتھ دیتے ہیں، رائے مشورہ دیتے ہیں، ان کے جو ہے خلافت میں ان کو جو ہے پورے جو ہے جتنے بھی جو بہترین ویوز ہیں یہ جو ہے سپورٹ کرتے رہتے ہیں، مالی خدمت بھی دیتے ہیں، اپنے رائے مشورہ سے بھی ان کو دیتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کرتے ہیں کہ اگر میرا جب انتقال ہو جاتا ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا جنازہ پڑھائے، وہ خلیفہ بھی تھے۔ تو ان کا جو ہے مدینہ کے اندر انتقال ہو جاتا ہے 73 ایج کے اندر، اور جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خواہش کے مطابق ان کی جنازے کی نماز پڑھتا ہے، اور جنت البقیع آج جہاں پر ہے، اور وہاں پر جو ہے عبد الرحمن بن عوف جیسے بہترین اور جو ہے جنتی صحابی کو جو ہے وہاں پر قبر میں مدفون کر دیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ۔ یہ جو ہے صحابی ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گئے، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے صحابہ کے کیریکٹرز جو ہے الحمدللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جیسا دولت دیا، اور دولت دینے کے بعد ان کو جو دل اور تقوی دیا وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو جو ہے ان سارے چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ کریں، ہمارے جو ہے نوجوان نسل کو جو ہے صحابہ کی سیرت کا پتہ چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔